अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है जी वो है जी सूरह दुहा ने कैसे मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और मेरी ज़िंदगी में सूरह दुहा से कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स आई मेरे मूड में, मेरी लाइफ में, मेरे रोज़मर्रा की दिन की रूटीन में क्या क्या चेंजिंग्स आई। और मैंने अपनी एक और वीडियो में भी शेयर किया है हाउ टू स्टे हैप्पी में मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात की है डिप्रेशन के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो भी आप देख लें, आपको उससे भी कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं सूरह दुहा के बारे में उसमें भी मैंने ज़िक्र किया है और मुझे सब ने कहा कि आप थोड़ा डिटेल से बताएं, आपने डिटेल से बात नहीं बताई कि आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंज आया सूरह दुहा से, आप किस तरीके से पढ़ती थी, क्या करती थी, वो सब कुछ आप हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से एक एक कमेंट का जवाब दूंगी, इससे अच्छा कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए इस बारे में, और उन सब की भी हेल्प हो जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मैंने फिर सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के सामने है। और सबसे पहले जी मैं वही बात कह दूंगी कि जो कुछ है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ना कि जी मैं कहूँगी कि अगर बात की जाए कि मैं स्कॉलर या डॉक्टर या आलिमा हूँ। नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आम सी इंसान ख़ताकार हूँ और काफ़ी अपनी गलतियों गुनाहों के साथ जी आप लोगों के लिए बस वीडियो बनाती हूँ कि शायद वही बात है कि किसी एक की दुआ लग जाए और अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, बस जी और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सूरह दुहा जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मैं मेंशन कर रही हूँ वो आप साथ साथ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसका तर्जुमे के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा जो उसकी डिटेल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। चलें जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी, मेरे सामने जो सूरह दुहा का तर्जुमा है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है रोज़ रोशन की और रात की जब वो छा जाए, नहीं छोड़ा तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना वो नाराज़ हुआ, और यकीनन बात का दौर बेहतर है तुम्हारे लिए पहले दौर से, और अनकरीब वो कुछ अता करेंगे तुम्हें तुम्हारा रब के खुश हो जाओगे तुम। क्या नहीं पाया तुम्हारे रब ने तुमको यतीम और फिर ठिकाना फरहम किया, और पाया तुमको नावाकिफ राह और राह दिखाई, सुभान अल्लाह, और पाया तुमको तंग दस्त सो गनी कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना, और जो सवाली हो उससे झिड़कना नहीं, और जो नेमतें तुम्हारे रब की हैं उनको तुम खूब बयान करते रहना। सुभान अल्लाह जी, कितना प्यारा ये तर्जुमा है। और मैं कहूँगी कि देखें इसमें कितनी बातें अगर मेंशन की गई हैं, तो अगर हम सोचें समझें कि कितनी मतलब अल्फाजों का बारीकी के साथ एक एक चीज़ हमें समझाने के लिए बयान की गई है। और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो वो कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी में उन्होंने उनकी मायूसी को ख़त्म करने के लिए, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि क्या वाकई अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ हो गए हैं, तो जैसे ही अल्लाह ताला को ये बात मतलब अल्लाह ताला तक ये बात पहुंची है, और अल्लाह ताला ने फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, और अल्लाह ताला ने कहा कसम है सुबह की रोशनी की, मतलब जो सुबह की रोशनी निकलती है और रात की जब वो छा जाती है। देखा जाए तो जी हम भी जब डिप्रेशन में होते हैं तो हमें वो रोशनी नज़र आ ही नहीं रही होती। हम तो उस रोशनी को कहते हैं ना कि समझ रहे होते हैं बस अब अंधेरा ही है हमारी ज़िंदगी में, हमें और कोई रास्ता नज़र नहीं आना। और रात की जब वो छा जाती है बिल्कुल काला स्याह अंधेरा इसी तरीके से हमें हर जगह से नज़र आ रहा होता है। और कोई भी कहती हूँ, मैं कहूँगी कि कोई भी आपको ना इंसान नज़र नहीं आ रहा होता, कोई चीज़, बस आपको ये होता है कि बस हमें कोई इस डिप्रेशन से निकाल दे, हम इस तकलीफ़ से किसी तरीके से निकल आएँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें अगर डिप्रेशन होता भी है तो हमें पता नहीं होता कि हमें डिप्रेशन है या परेशानी है या हम किसी तकलीफ़ में हैं। और नहीं छोड़ा तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाय कितनी प्यारी बात है, नहीं छोड़ा तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना वो नाराज़ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़रा सा सोचा तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से मैसेज भेजा कि कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपसे नाराज़ हो गया हूँ, या आपने कैसे सोच लिया कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। और देखा जाए तो जी वाकई में हमें सब सारी की सारी दुनिया अकेला छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है वो हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। एक वो ही ज़ात है जो शायद हमारा साथ दे रही होती है उस वक्त जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, अंधेरा डूबा हुआ होता है,
تنہائی تنہائی ہوتی ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اسے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا. اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے، کہ انہوں نے ہر چیز کی تسلی، میں کہوں گی کہ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز کی تسلی دی گئی ہے. اور اس کے بعد اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں تب سہارا نہیں دیا. تو ہم خود کو کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کر رہے، یا کیا وجہ ہے کہ پتہ نہیں. اب مجھے سوری جی، میں تھوڑے سے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ سورہ دہا جو ہے یہ میری اپنی لائف سے بڑی کلوز ہے، کیونکہ میں جب بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اس فیز سے گزر رہی تھی تو میری سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ سورہ پڑھنا، جن کا میں اکثر ویڈیو میں ذکر بھی کرتی ہوں اپنی بہن کا. انہوں نے مجھے یہ سورہ نا سینڈ کی تھی واٹس ایپ پہ. تو میں نے جب یہ پڑھنی سٹارٹ کی، پھر جس طریقے سے میں آگے آپ سے شیئر کروں گی سارا، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا یا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ذات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل کاؤنٹلیس جو ہے نا آپ کو سنے گی، ان گنت سنے گی. کوئی محدود وقت نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس سیشن لینے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں لینی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ٹائم آپ کے لیے اویلیبل ہے، ہر ٹائم آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، بات کرو، میں سن رہا ہوں تمہیں. اگر ایک ڈاکٹر ہمیں 1 گھنٹے سے یا 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم اس نے دینا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں 3 گھنٹے کا دے دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا اس بات کا، تو کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بیٹھیں اور اپنے دل کی ہر بات کو کہہ دیں. اب مجھے کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ مطلب دیکھیں، اب ڈیورس کسی کے بس میں تو نہیں ہوتی. اگر کسی بچی کو ڈیورس ہو گئی ہے تو یہ دنیا ہے نا، دنیا جینے نہیں دیتی. تو اگر کچھ بچیاں مجھے سن رہی ہیں اس طرح کی کہ جن کو ڈیورس کے وہ اس پیریڈ سے گزر رہی ہیں، جو کافی تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں کچھ انسان کے، تو آپ سورہ دہا پڑھیں. سورہ دہا سے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، شاید ہی میرے خیال سے کوئی اور سورہ آپ کو اتنا اللہ پاک کے قریب کرے گی. بے شک اللہ پاک کے قرآن پاک پورا جو کہتے ہیں نا کہ خوشیاں خوشیاں آپ کو ملیں گی جب آپ پڑھیں گے، لیکن سورہ دہا سے آپ کا ڈپریشن، انزائٹی، کسی بھی قسم کا آپ کا ختم ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی لائف میں کسی کو کھو دیا ہے، جیسے دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا تکلیف کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں. میری زندگی میں بھی سب سے زیادہ تکلیف کا لمحہ وہ تھا، میں نے جب اپنے والد کو جب کھویا تھا تب تو شاید مجھے اتنا سینس نہیں تھی کیونکہ کافی میں چھوٹی تھی. لیکن جب میں نے اپنی امی کا جو میرے لیے کہہ لیں کہ سب سے بڑا میری زندگی کا لاس تھا، اور جب میں آج بھی جب اپنی امی کا جب بھی ذکر کرتی ہوں تو وہی چہرہ میرے سامنے آتا ہے جو میں نے بس ان کا آخری بار دیکھا تھا. اور وہی چہرہ جب میں دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، تو پھر مجھے یہ سورہ یاد آتی ہے. اور سورہ میں جب لکھا ہوا ہے، جب مجھے یہ صورت یاد آتی ہے تو اس صورت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ نہیں دیا. تو پھر میں اس صورت کو جب سنتی ہوں، جب میں اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں واقعی میں اللہ تعالیٰ تو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں. آج کے اس دور میں ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے سمیت. ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے سے سکون مل سکتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. میرے پاس ابھی 3 دن پہلے ایک کامنٹ آیا تھا، تو اس میں میری بہن تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس دنیا جہان کی چیزیں ہیں، اولاد، ہسبینڈ اچھا، جہاں میں شادی کرنا چاہتی تھی وہاں شادی، سسرال اچھا، میکا اچھا، ہر چیز پرفیکٹ، ہر چیز پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کو پاس سب کچھ ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں 6 سال سے ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہوں، کھا رہی ہوں، اور ڈپریشن کی میڈیسن وہ کھا رہی ہیں اور اس سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا. لیکن وہ کیا کہتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی، میں ڈپریشن کی سلیپنگ پلز لے رہی ہوں، سب کچھ کھا رہی ہوں، لیکن کہتی ہیں میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی. پھر ان کو میں نے سورہ دہا کا بتایا تو انہوں نے مجھے تیسرے دن جب دوبارہ کامنٹ کر کے بتایا کہ میرا تیسرا دن ہے کہ میں نے وہ میڈیسن نہیں کھائی، اور میں نے پہلے بھی ایک تھی ان کو بھی بتایا تھا، تو ان کی بھی میڈیکیشن جو ہے بالکل سٹاپ ہو گئی. اور دیکھیں میں کیا بتاؤں گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے، میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں. ورنہ اگر میں بھی اس غفلت میں، اس ڈپریشن اور انزائٹی میں اگر ہوتی یا مجھے بھی کوئی راستہ نہ نظر آتا تو آج میں کیسے آپ لوگوں کو بتا سکتی تھی.
ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں آپ اپنی غلطیوں کا تذکرہ، اگر اللہ پاک نے آپ کے ان غلطیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے نا، تو اس پردے کو ڈلا رہنے دیں. آپ اپنی غلطیوں کا تذکرہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کریں، کسی انسان کے سامنے نہ کریں. اگر آپ کسی انسان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ لے کر جا کر اس پوائنٹ پہ ایسا تانا مارے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے دل کے اتنے ٹکڑے ہو جانے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کو اس طریقے سے جوڑیں گے کہ جہاں سے اگر کوئی ایسی دراڑ آپ کے دل میں آئی بھی ہوئی ہے نا، کسی انسان کے الفاظوں کی وجہ سے، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے اس وجہ سے، تو آپ یقین کریں، آپ یقین کریں میری اس بات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں کر لیں گے کہ جیسے میں کہوں گی، میں اگر اپنی بات کروں تو اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ کر لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انسان، میں کہتی ہوں ساری کی ساری خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. لیکن یقین رکھنا بھی ہمیں اس فیز میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب ہم ڈپریشن یا انزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طریقے سے کوپ اپ کریں، کس طریقے سے ہم اس چیز سے نکلیں، کیا کریں کیا نہیں کریں. ہمیں وہ رستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں کہ بس ہماری سوچ سمجھ سب کچھ بند ہوئی ہوتی ہے. اگر ایسے ڈپریشن اور انزائٹی کے فیز سے ہم جب گزر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کو آپ کے اپنوں سے امید ہوتی ہے اور آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ڈپریشن ہے، اس سے پیچھے ہو جاؤ، اور اتنا پیچھے ہو جاؤ کہ دوبارہ شاید اس کی طرف قدم بھی نہیں اٹھانے. ان کو شاید کبھی کبھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ڈپریشن کی کچھ ایسی یہ بیماری ہے شاید ہمیں نہ لگ جائے یا ہمیں نہ ہو جائے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر بات کی جائے اگر اس صورت کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا ہے، کیا تمہیں ایسا لگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ ہائے کتنی پیاری بات ہے کہ کیا تمہیں ایسا لگا میں تم سے ناراض ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی اگر آپ سے دور ہو جائے یا کوئی بھی اگر آپ سے فزیکلی اٹیچ ہو اور وہ ایک دم سے آپ سے دور ہو جائے، یا مینٹلی اگر کوئی آپ کے قریب ہے، کوئی بھی آپ کے فیملی ممبرز میں سے ہے، آپ کسی کے ریلیشن میں ہے، کوئی بھی ہے، تو جی اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیار کرتے ہیں. ہم اپنی ایک ماں کے سامنے روتے ہیں تو ہماری ماں کا دل جو ہے نا، میں ایک بات کہوں، جب نینو میرے سامنے رو رہا ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے دنیا جہاں کی چیزیں دے دوں، بس وہ اس کے آنسو رک جائیں کسی طرح. کچھ بھی کبھی کوئی بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے تو بچے بن جائیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کہ بچے بن جائیں، روئیں، اپنی بات کریں، اپنی بات منوائیں نا. تہجد کی جو نماز ہے وہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اس وقت بیٹھ جائیں اللہ کے آگے اور باتیں کریں، اپنی باتوں کو منوائیں. میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے آپ لوگوں کو بتا سکوں، لیکن میں کیا کروں. میں اگر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں کافی زیادہ اپنے جذباتوں کو کنٹرول کر کے آپ کے سامنے ویڈیو کو بنا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ کسی ایک کی ہیلپ ہو جائے. تو میں یہی کہوں گی کہ بچے بن جاؤ. اللہ کے آگے جب بیٹھو تو خود کو بچہ تصور کر لو، کچھ بھی نہ سمجھو، کچھ بھی نہ سمجھو، میں کچھ ہوں ہی نہیں. بس اس صورت کو جو ہے اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اور اس صورت سے ایک ایک لفظ سے، اس کے ایک ایک لفظ سے آپ کو تسلی ملے گی. ایک ایک لفظ سے. اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھئی میں اب تمہارے ساتھ آگے نہیں چل سکتی یا نہیں چل سکتا، تو تب بھی آپ اس صورت کو یاد کریں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ نے کیسے سوچ لیا میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں چھوڑا بھئی، یہ آپ نے خود کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پیسہ، دولت اور یہ سب چیزیں ہمیں سکون پہنچا سکتی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. پیسہ دولت جو ہے ایک الگ چیز ہے، وہ دنیاوی ضرورت ہے. لیکن دنیاوی ضرورت بھی اس ٹائم پہ میں کہوں گی کہ اگر آپ کو سکون کی نیند آ رہی ہے اور اگر آپ سلامت، آپ صبح اٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کان ناک ہر چیز کے ساتھ، اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے کرو ہو رہی ہے، سجدے میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ رکوع میں جھک سکتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، تو اس سے بڑھ کر نعمت کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ دولت سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. 2 خالی ہاتھ ساتھ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا.
اور پیچھے آپ کے لوگ ہوں گے کہنے والے کہ ہاں بھئی بندی بڑی اچھی تھی یا بندہ بڑا اچھا تھا، بس بعد میں کہیں گے، ٹھیک ہے. دنیا میں ان کو بے شک آپ کے اندر 100 برائیاں اور خامیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ دنیا میں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ پا رہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں، 5 وقت کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ میری طرف، آؤ نماز کی طرف، تمہیں کامیابی بھی ملے گی، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور دیکھیں اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں نا، کہ اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں، میرے اس ٹائم میں کہوں گی کہ میں آپ سے شاید کیا بات کروں اس بات پہ، تو اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں آتی جی، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں آتی. اس سے آگے صرف اور صرف ایک لفظ آتا ہے، شکر الحمدللہ، بس. اس کے علاوہ اس اگر بات کو ہم سوچ لیں، ہماری زندگی میں کوئی خواہشات نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتا. اور اگر بات کی جائے، مجھ سے سب نے پوچھا، کچھ میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں انزائٹی کی وجہ سے بہت زیادہ نوزیہ ہوتا ہے، اور نوزیہ جو ہے ایک بہت بڑی تکلیف ہے جی. اس نوزیہ سے اللہ پاک بچائیں. اور یہ نوزیہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو انسان، میں کہتی ہوں کہ بس کہتا ہے صبح جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کہتا ہے یا تو میں خود کو کچھ کر لوں، یا میں اپنے دل کو نہ کسی طریقے سے نکال کے نہ باہر رکھ دوں، کیونکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اگر میں اپنی بات کروں تو میں صرف اور صرف جب میری صبح اٹھتے سال اس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں جب بستر پر ہی اٹھتی تھی نا، تو میں اپنے قدموں کو نیچے اتارنے سے پہلے سورہ ضحیٰ 3 بار پڑھ لیتی تھی. اور سورہ ضحیٰ جو تھی وہ میں 3 بار پڑھ لیتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ ودن فیو ویکس ہی میری یہ جو نوزیہ کا مسئلہ تھا یہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ نوزیہ تو کیا دور کی بات، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، اللہ کا بہت شکر ہے. اور اگر کسی کو بھی ہے نوزیہ کا مسئلہ تو میں کہوں گی سورہ ضحیٰ جو ہے بستر سے اترنے سے پہلے 3 بار آپ پڑھ لیں. اور یہ نہ سوچیں، زبان جو ہوتی ہے وہ ہماری پاک ہوتی ہے، اگر ہم اس کو اچھے سے استعمال کر رہے ہیں نا تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی برائی نہیں کر رہے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کر رہے، تو زبان ہماری پاک ہے جی. زبان سے کہتے ہیں آپ استغفر اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، زبان ہماری پاک ہے. تو زبان سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھتے سر کس طریقے سے پڑھیں، اگر آپ وضو میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی جی آپ جب صبح اٹھتے ہیں پھر بھی آپ کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں تو آپ سورہ ضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد مجھ سے ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انہیں OCD کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی پرابلم ہوئی ہے کہ شاید اب میرے گھر والے مجھے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن OCD کے لیے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو OCD کے لیے بھی سورہ ضحیٰ جو ہے وہ آپ 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے پئیں، کیونکہ میری ایک اپنی فیملی میں سے ایک ہے، انہوں نے سورہ ضحیٰ جو ہے وہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا سٹارٹ کی تھی، اور 7 ڈیز کے اندر اندر ان کی OCD جو تھی وہ کوپ اپ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اور الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو 6 مہینے ہو گئے ہیں جو وہ مطلب میڈیسن پہ بھی تھیں اور میڈیسن یوز کری تھی وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اب وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کافی زیادہ اس چیز کو کنٹرول کر لیا ہے. تو میں تو بس وہی بات ہے کہ میں وہ چیز ہی بتاتی ہوں جو میں نے اپنی لائف میں یا میرے ارد گرد لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہو. تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک کی کلام ہے اور اس کی کوئی گنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ جتنا آپ پڑھ لیں اتنا کہتے ہیں نا کہ کم ہے. بس پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور یہی دعا میرے لیے بھی کیا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اور بس اللہ پاک غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائیں. اور یہی کہوں گی کہ جی بس شکر ادا کریں ہر حال میں. اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے آپ سب کے لیے بنائی ہے، اور امید کروں گی کہ جی یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. اور مجھے لازمی بتائیے گا جی، انسٹا پہ اپنا ایکسپیرینس بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. میرا جو ایکسپیرینس رہ چکا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی دوسری ویڈیو میں بھی شیئر کیا اور اس میں بھی شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو سورہ ضحیٰ جو ہے جی وہ ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے سب سے بیسٹ ہے، اسٹریس کے لیے بیسٹ ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آتی، انسومنیا کا مسئلہ ہے جی، اگر رات کو اگر آپ جاگتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے. آپ رات کو اگر جاگتے رہتے ہیں اور صبح اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ جو صبح کی روشنی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بڑا خوبصورت تحفہ ہے. اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جی رات کی روٹین جو ہے اپنی تھوڑی سی سیٹ کر پاؤں. میری بھی کوئی اتنی خاص سیٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے بس ہوتا ہے میں نے پھر تہجد میں اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد میں سوتی نہیں ہوں. مطلب جو بھی ہے میری اپنی وہ ایک اس میں ہے، لیکن کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ بیچ میں سویا بھی کروں. تو بس کیا کروں جی،
دنیا سے دل ہٹا لیا تو اللہ سے لگا لیا، اور اللہ سے جب لگا لیا تو دنیا کی طرف بس کہتے ہیں رجوع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور بس دل کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے راضی کر لیں۔ اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہتی، یہ میں اپنی بڑائی آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی، یہ میں وہ بتا رہی ہوں جن غلطیوں سے، جن چیزوں سے میں نے سیکھا ہے، شاید میری وجہ سے کوئی کسی کی بھی ہیلپ ہو جائے، کسی کی بھی ایک ہیلپ ہو جائے۔ اور اگر میں سب کچھ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، کسی انسان کے بس میں کسی بھی چیز کو قبول کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم انسان جو ہے نا، میرے سمیت ہم انسان جو ہیں وہ بس کسی میں غلطیاں اور خامیاں ہی نکال سکتے ہیں، ہم اس کو اچیومنٹ میں اس کی خوش نہیں ہوتے، یا ہم کسی چیز کی اس کو اس میں وہ کہتے ہیں نا اس کو آگے سے انکریج نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جی کرنا چاہیے، اگر کوئی انسان آپ کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ کو اس کو انکریج کرنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، جیسے آپ لوگ مجھے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے جی، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور اگر کسی بھی جی فردر اگر آپ لوگوں نے کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہو یا کچھ بھی ہے تو اگر وہ میرے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میرے بس میں ہوا تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور جو بھی ہے جی آپ انسٹا پر مجھ سے کوائریز پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے سوال ہوں، جواب ہوں، کچھ بھی جی آپ مجھ سے اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ سب کو پورا جواب دے سکوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور بس جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اس ویڈیو میں جی، اور آپ سب سے بھی معذرت ہے اگر کوئی بات آپ لوگوں کو نہ سمجھ آ پائی ہو یا کوئی ایسا الفاظ ہو یا کچھ بھی ہو جی، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں مجھے میرے بیٹے حسنین کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ اللہ حافظ۔